Welcome back to my channel. This is Reactopedia, and today we are going to watch a video which is about Nikah. It's a compilation of two videos. One is from Mufti Ismail Mink, and the other one is from Dr. Israr Ahmad. And this video will teach you two things. One is how to choose your spouse, and the second is what is the actual way of performing a nikah. It used to be a very hot topic, and I used to discuss it with so many friends. So let's go through the video and see what is there in the video, and at the end, we will talk about this topic. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. When someone comes to propose for your daughter and they have good religion and they have good character, give that daughter of yours in marriage to that person if the daughter is willing. If the daughter is not willing, you are not allowed to give. If she is willing, give her. For as long as there is deen and akhlaq in that brother, there will be barakah. That's the hadith. So if someone has deen and akhlaq, give them a 1. Give them a 1 point. They have 1 point. Write down 1. If they are good looking, give them a 0. What does it make it? 10. Okay? If they have a lot of wealth, give them another 0. What does that make it? 100. If they come from a good family, give them another 0. What does it make it? 1,000. If they have a lot of other things, give them another 0. How much would that make it? 10,000, and so on. Keep on giving them zeros for every other thing. But for deen and akhlaq, what did you give them? A 1. If they don't have deen and akhlaq, remove the 1. What are they remaining with? 0. They have nothing. That is how we as Muslims should look at it. So the more the merrier. It is better if you have someone who's really good looking, mashallah, they come from a good family, alhamdulillah, they might be wealthy, alhamdulillah, they have something more, alhamdulillah, alhamdulillah. But if they don't have deen and akhlaq, you remove the 1, you are left with nothing. You are wasting your time, my brother, my sister. You will be depressed in that relationship. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Remember that example. Give it to your children. Tell the others when they ask you, tell them, look for anything and everything, but don't compromise one thing. तो ये जो मुफ्ती इस्माइल मिंक का वीडियो हमने देखा, इट वाज अबाउट कि तुमको स्पाउस चूज कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जहाँ पे तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और क्या चीज़ें हैं जहाँ पे तुमको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो अब वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ, इट इज़ अबाउट कि निकाह कैसे करना चाहिए। मेरा जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है इज़ द सेम जो डॉक्टर इसरार अहमद इस वीडियो में बताते हैं। इनफैक्ट मैं यही वाला वीडियो देख के इंस्पायर हुआ था, तो आई वुड वांट टू शेयर इट विद यू। So here we go. जो तकरीब हुजूर से सहाबा से साबित है, जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। अब्दू अलैहा बिन नवाजिज, अपने दांतों से पकड़ लो उसको। और जो तकरीब साबित नहीं हुजूर से और सहाबा से, यकीनन ये कहीं बाहर से आई है। उसमें फिर सादगी नहीं, उसमें कमी नहीं, जड़ से काटो उसको। इस बुनियाद पर हमने 5 फैसले किए, जरा सुन लीजिए आप भी, अगर आप कुछ सोशल वर्क करना चाहें, इसको आम करें। नंबर 1 कि निकाह मस्जिद में हो। दलाइल क्या थे? खुदा के बंदो, हदीस मौजूद है, आलिनु हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत। निकाह का ऐलान आम किया करो और मस्जिदों में मुनक़िद किया करो। क्या हो गया उलमा को? कहां छुपा रहे इस हदीस को? यह मैं मानता हूं, उलमा का कौल है, मैं उसको रद्द नहीं कर सकता, कि यहां फेल अम्र जो है ये वजूब के लिए नहीं है, फर्ज करने के लिए नहीं है, इस्तेहबाब के लिए है। तो भाई मुस्तहब चीज जो हुजूर ने करार दी है उसको क्यों छोड़ रहे हो? दुनिया के हर मामले में है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, और इस मामले में आप मुस्तहब मान रहे हैं, हुजूर का कौल मौजूद है, फिर कबूल नहीं कर रहे। देखो, ईसाइयों में अब तक ये रस्म मौजूद है, उन्होंने अपने चर्च और पादरी की ये इज्जत बरकरार रखी है कि शहजादी की शादी हो या शहजादे की हो, चर्च में होगी। कोई पादरी उनका बगल में किताब दबाकर बैठा हुआ इंतजार नहीं करेगा कि असर का वक्त था निकाह का, बैठे मौलवी साहब, अभी बारात नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, बैठे बैठे सूख रहे हैं। वो पहले 30, 40, 50 रुपए मिल जाते थे, अब 300, 400, 500 मिल जाएंगे, और क्या होगा? और वहां क्या होता है? शहजादा या शहजादी?
چرچ میں آؤ، پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرو۔ بہرحال چرچ کی یہ حیثیت آج تک ہے، ہمارے یہاں نہیں، ختم۔ مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت۔ کہ دیکھیے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا، اللہ اولاد دے گا، ایک خاندان وجود میں آئے گا۔ اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی سعادت اور برکات عطا فرما۔ وہ دعا کا ماحول ہوتا ہے، آپ نے اعلیٰ ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیے اور فرش میں آپ نے قالین بچھا دیے، صوفے لگا دیے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی جا رہی ہے، دھواں ہے، کہہ لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے تو فحش گوئی ہو رہی ہے، اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ مولوی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے، جیسے کہ صرف دولہا کو سنا رہا ہے کچھ، اور پھر کہتے دعا مانگ لے۔ تو دعا کیا خاک مانگ لے؟ دعا کا ماحول ہوتا ہے، کوئی اللہ کے طرف توجہ ہو، کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے۔ لہذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں، یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے۔ اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ؟ میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو؟ کس قدر بچت ہو گئی۔ لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے، وہ شامیانے لگائے گا، وہ قالین منگائے گا، وہ کرسیاں منگائے گا، وہ صوفے لگائے گا، رات ہے تو قمقمے لگائے گا، بجلی، کتنا خرچہ ہوا۔ مسجد میں بھی بھائی قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر کشادگی ہے، مسجد میں اوپر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، مسجد میں کرو نکاح اور تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرو۔ نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں۔ دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے، اور اس قدر معقول بات ہے۔ سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے، کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں، تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے، خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ۔ پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں۔ معقول بات کیا ہے؟ لڑکا، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ احادیث اولبو ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت، اپنے دوستوں کو آباد کرو۔ یہاں تک کہا کہ بیسا طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ ظاہر بات ہے، مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا وہ ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا۔ چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم۔ ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو، دان دہیج، یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر۔ اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوگی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی۔
شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں۔ غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا۔ وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا۔ اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے، اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں؟ اور دلہن کے والد بھی حضور ہے۔ اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے، کوئی دولت تو نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ۔ وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیہ، یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا۔ اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی، جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی 1-2 برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا گیا، ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا، کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، جہیز کا تذکرہ نہیں۔ بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا، بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتا، فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں، تو لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ سارا مرد آزماں، مرد آفرین، مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد ہو، مہر تم دو گے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے؟ جی لڑکے والے، اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں؟ بھائی جس کو تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج۔ چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے۔ سو دس واز دا ویڈیو اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت ہی کلیئر ویڈیو ہے، اس میں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ کلیئرلی سیز کہ یار دیکھو، تم کو اگر اپنا اسپاؤس چوز کرنا ہے تو تم کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، اور کہاں پہ تم کمپرومائز کر سکتے ہو اور کہاں پہ تم کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ دین کمز کی نکاح کیسے کرنا چاہیے۔ اٹس ویری سمپل، اٹس ویری سمپل۔ دیکھو، پہلی چیز نکاح مسجد میں، سیکنڈ تھنگ کہ شادی میں صرف ولیمے کی دعوت ثابت ہے اور کوئی بھی دعوت ثابت نہیں ہے، تو اٹس ویری کلیئر، اس میں اتنا زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ناؤ دا سیکنڈ تھنگ از، جو لوگ آج کل شادیوں میں وہ بینڈ باجا لے کے آ جاتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں کو انوویٹ کرتے ہیں جو کہ جس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارے دین کے ساتھ، وہ چیزیں کر کے تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تمہارے جو اس نئے رشتے کا آغاز ہوا ہے اس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ساتھ ہو۔ ہوش کے ناخن لو، کیسے ہوں گی؟ جب تم اللہ کے نبی کے سنت کو تار تار کر کے ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہو، دین یو آر ایکسپیکٹنگ کہ اس کے اندر برکت ہو، اس کے اندر وہ رحمتیں ہوں، اور یہ ریلیشن لانگ ٹائم کے لیے چلے۔ دیر از، کیسے ہو سکتا ہے؟ رائٹ؟ اللہ کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے ان لڑکیوں کو، ان لڑکوں کو دیکھ کے جو سٹینڈ لیتے ہیں اس چیز کے لیے کہ نہیں، شادی اگر ہوگی تو ایسے ہوگی، اور بہت دل خوش ہو جاتا ہے ان پیرنٹس کا بھی دیکھ کے جو اس چیز کو سمجھ کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔
سیکنڈ تھنگ از جو میرا اس چیز کو لے کے اسٹیک ہے، دیکھو اللہ جل شانو ہم سب کو پوری زندگی میں بس آزماتا رہتا ہے. قرآن کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پوری زندگی اللہ آزماتا رہتا ہے اس چیز کو لے کے، کبھی مال کو لے کے، ہر چیز پہ آزمائش ہے. لیکن یہ جو عمل ہے، پوری زندگی تم ایگزام دے رہے ہوتے ہو، لیکن یہ جو عمل ہے یہ زندگی میں تمہارے پاس بس ایک بار کرنے کے لیے آتا ہے. اینڈ جسٹ امیجن جس چیز کو لے کے اللہ جل شانو بس ایک بار تمہیں آزمائے اور تم اسی ایگزام میں فیل ہو جاؤ، کتنے شرم کا مقام ہے، کتنے شرم کا مقام ہے. جس ٹیسٹ کو پوری زندگی میں ایک بار دینا تھا، اس ٹیسٹ میں بھی اگر تم فیل ہو گئے تو پھر تو تب تو پھر کیا برکتیں، کیا رحمتیں تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو. جو میرا پوائنٹ آف ویو اس کو لے کے ہے، دیکھو انسان کی شادی 30 32 یا 35 سال کی عمر تک ہو جاتی ہے، وچ مینس کہ تمہاری آدھی زندگی تو آلریڈی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور تمہارے ہاتھ نہ دین آیا ہوتا ہے نہ دنیا آئی ہوتی ہے، اور اس 30 32 سالوں میں تم دنیا کی ہر اوٹ پٹانگ چیز کر چکے ہوتے ہو. اور اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، جو 30 32 سال تمہارے گزر گئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہی 30 32 سال آگے بچے بھی ہیں کہ نہیں بچے ہیں. تو عقل کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ شادی کا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو کہ میرے کو صحیح راہ کی اور لے جائے. تو مجھے اپنی زندگی کی راہ چینج کرنی ہے، اور اس کے لیے مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو کہ تمہیں تمہارا دین کلیئرلی گائیڈ کر دیتا ہے کہ دیکھو تم کو اسپاؤس کیسے چوز کرنا چاہیے. یعنی زندگی کا رخ صحیح اور لے جانا ہے، سدھارنے کی کوشش کرو، اس راستے پہ لے جاؤ کہ تم ریگریٹ نہ کرو آگے جا کے. تبھی پھر انسان شادی کرتا ہے اور پلان کرتا ہے کہ نہیں، ناؤ آئی ہیو ٹو چینج مائی لائف، رائٹ، مجھے اپنی زندگی کا رخ صحیح اور لے جانا ہے. اور اس کے لیے پھر انسان پلاننگ کرتا ہے اپنی آخرت بنانے کی. ٹھیک ہے دنیا بھی بنانی ہے، لیکن پھر زیادہ زور انسان کا میرے حساب سے اس چیز پہ ہوتا ہے کہ تم کو اب آخرت بنانی ہے، یا تمہاری آدھے سے زیادہ زندگی تو جا چکی ہے اور آگے کی کوئی خبر کوئی نہیں ہے. تو اٹس بیٹر کہ تم وہ چیز کرو جو سینسیبل ہے. تو دیٹ از واٹ مائی تھنکنگ از کہ تم آخرت کی تیاری کرو، دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلو، لیکن آخرت کی تیاری کرو، اپنے بچوں پہ کانسنٹریٹ کرو، اپنے جانے کے بعد کا کچھ تو ذخیرہ رکھ کے جاؤ. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح
ذاك السقيم العليل وقد كان